अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर के पास काला शाह काकू है और इसके बिल्कुल साथ एक हाउसिंग सोसाइटी है, ऐसे गार्डन, और इसके बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा नाला है जिसका नाम है नाला डेक। अब होता क्या है, 8 अप्रैल की सुबह एक चरवाहा अपनी बकरियों को, अपने रेवड़ को वहां से चरवाते चरवाते गुजर रहा है कि देखता है कि नाला डेक के करीब जो जमीन है वहां पे नरम नरम सी, वहां पर कुछ आवारा कुत्ते पंजे मार रहे हैं जमीन में, और इस कदर पंजे मार रहे हैं जैसे कुछ निकाल रहे हैं, और फिर फौरन से नीचे से वाकई एक इंसानी हाथ दिखता है। चरवाहा भागा, उनको भगाया कुत्तों को, और फौरन से 15 पर कॉल की। नफरी भारी तादाद में मौके पर पहुंची। फिर बाकायदा उस जगह से जमीन को खोदा गया तो नीचे अच्छा खासा बड़ा एक गड्ढा था, और उस गड्ढे में फेंकी हुई थी एक खातून की लाश, और इस लाश की हालत बहुत बुरी थी। पहचान उसकी नहीं हो रही थी, बदबू शदीद किस्म की उसमें से आ रही थी, पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि इसके कपड़ों से, यानी लाश के जो कपड़े हैं उनमें एक सिम भी थी जो पुलिस के हाथ लग गई, और इस सिम कार्ड को पुलिस ने IT डिपार्टमेंट में भेजा, ऑनरशिप चेक की, को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और अच्छी खबर मेरे पास ये है कि पुलिस ने इस कल से रिलेटेड सिम का इस्तेमाल करते हुए कड़ी से कड़ी मिलाई और पहुंच गई असल कातिलों तक, और कातिलों को गिरफ्तार भी किया। हैरानगी होगी आपको सुनकर, कातिल साबका शौहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तलाक दे दी थी, अब क्या तकलीफ हुई जो करना पड़ गया, रंजिश, वजह अनाथ क्या हो सकती है। जब सोचनाक वाकया पेश आया शेखपुरा में, और बैकग्राउंड मिलता है सारा गुजरांवाला कामोकी से। सलीम है घर के सरबरा, और इसकी बीवी का नाम फरजाना है, और फरजाना बड़ी यंग है, 27 साल की लड़की है। फरजाना की सोशल मीडिया के जरिए से दोस्ती हो जाती है एक नवीद नाम के लड़के के साथ। ये डिजिटल दोस्ती बड़ी जल्दी रंग बदलती है और मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, नजायज मरासिम भी कायम हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि नवीद जो है ना वो अनमैरिड है, जबकि फरजाना तो शादीशुदा है, मैंने आपको बताया, और नवीद मुरीदके का रिहायशी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि सलीम जो है वो बाय नेचर एक शरीफ आदमी था। चीखो पुकार, झगड़ा, शको शुबहात, पाबंदियां, ये उसके दूर दूर नहीं थी। बिल्कुल खामोश तबाह इंसान था। उसको कभी शक ही नहीं हुआ अपनी बीवी पे कि ये भी कोई ऐसी हरकत कर सकती है। ना कभी शक किया, ना पूछा, ना कोई रोक टोक, कुछ हुआ ही नहीं। 7 महीने तक फरजाना ने खूब पींगे डाली अपनी मोहब्बत की, और फिर उसके बाद फरजाना ने और नवीद ने ये तय किया कि चलो भाई निकाह करें। अब निकाह करने के लिए पहले तलाक चाहिए, तो तलाक लेना इसका मकसद था। इसने क्या किया, इसने अपने शौहर के साथ हर घर की छोटी से छोटी बात पे झगड़ा करना। वो बेचारा चुप करके बैठे, माने गलती, और ये कहे नहीं 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 नहीं। इनका झगड़ा लगातार कायम रहा। आखिर लड़ झगड़ के अपने टारगेट को कंप्लीट करते हुए घर को छोड़ा और चले गई माँ के घर। फिर फाइनली जो इसका प्लान था उसके मुताबिक इसने खुला ले ली। ये ली खुला सलीम से, ये किया निकाह नवीद से। यही उसका मकसद था। हैरान कुन बात सुने कि जो शौहर है वो इस कदर खामोश तबाह है कि उसने पीछे ही न किया, पूछा ही नहीं क्यों, क्या, कैसे, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। शादी के बाद, इस निकाह के बाद, फरजाना नवीद के घर अब मुरीद के रहने लगी। 2 बच्चे अब आगे से नवीद और फरजाना के पैदा हुए। शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है, वक्त गुजरता गया, लेकिन वक्त के साथ साथ नेचर कैन नॉट बी चेंज, जो कि नवीद की थी। नवीद की नेचर ना बदली, कहानी रिपीट हुई। कैसे, जरा गौर से सुनिए। नवीद का उसी सोशल मीडिया के जरिए से एक दफा फिर से एक और लड़की से आशिकी माशूकी का सिलसिला चल पड़ा, और दोस्ती हो गई, रिलेशन बन गया, नाजायज ताल्लुकात जो के माजी में फरजाना के साथ बने थे। अब फरजाना को टाइम न दे, बातचीत ना करे, वो तरीकाकार ही नहीं, वो गुफ्तगू ही नहीं, वो चीजें ही नहीं है, घर सारा सारा दिन ना आए, अक्सर औकात रातों को भी ना आए, तो फरजाना जो है उसको फील होने लगा नहीं कुछ है सही जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और इसकी तो तवज्जो ही कोई नहीं घर के ऊपर। फरजाना ने झगड़ा करना शुरू किया, अते पते किए, और फिर उसको पता चल गया कि ही इज इंटरेस्टेड किसी और के अंदर, आजकल दिलचस्पियां ली जा रही हैं।
تمہارے 2 بچے ہیں، کوئی شرم کر لو، یہ کوئی عمر ہے تمہاری ان حرکتوں کی، تم باز کیوں نہیں آ رہے ہو، بچوں پہ غلط اثر پڑے گا۔ نوید ہر مرتبہ ایک ہی بات کرتا تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلا وجہ تم شک شبے کرتی ہو، الزام لگا رہی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے، میں 2 بچوں کا باپ ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے، جو پسند تھی اس کو تمہیں لے آیا، اور ایسی ہزاروں باتیں یہ اپنی بیوی کو کرتا رہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر گیم بھی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے کہ جھگڑے بڑھتے گئے اور فرزانہ کو نوید نے تنگ آ کے طلاق دے دی، دونوں بچوں کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندی زبان میں کہتے ہیں کرما، اب فرزانہ کے ساتھ کرما ہو گیا، یعنی ہسٹری ریپیٹ ہوئی۔ جو انسان کرتا ہے وہ انسان بوتا ہے، جو آپ کر کے آئیں گے آگے آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ وہ اس طرح سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس نے اپنے شوہر کو بلا وجہ کھلے لائن لگایا، بلا لی اور اس کے ساتھ آ گئی، اس کے شوہر نے اس کو کھلے لائن لگایا اور آ گئی، کہیں اور سیٹ ہو گیا، ہسٹری ریپیٹ ہوئی۔ فرزانہ ظاہر ہے ڈیورس ہو گئی، پھر سے ایک دفعہ ماں کے گھر چلے گئی۔ اب کی دفعہ عدالت میں فرزانہ نے نان و نفقے کا کیس دائر کیا اپنے دونوں بچوں کے لیے، ان کے باپ نوید پر۔ اب وہ کیس چل رہا ہے، نوید کو نوٹس مل رہے ہیں، نوید پریشان اپنے دوستوں سے مشورے کرے، اب کیا کروں یار، اس نے تو میرے پہ کیس کر دیا ہے۔ دوست کہیں اب جو بھی کرنا ہے مجھے نہیں پتا، البتہ پیسے تمہیں دینے پڑیں گے، یہ عدالت ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نہیں تمہیں بھاگنے دے گی، بس تم پیسے دو، جان چھڑاؤ۔ نوید کو یہ بات شدید بری لگی کہ مجھے لڑ ہی گئی ہے عورت، میں نے تو طلاق دی تھی جان چھڑانے کے لیے، میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گی، اس نے کیا کیا میرے ساتھ، اس نے مجھے پھر پھنسا کے رکھا، جان تو میری نہ چھوٹی بلکہ پھنس گئی ہے، اندر ہی اندر ٹریگر ہو رہا ہے کہ پیسے دیتے تکلیف ہو رہی تھی اس کو۔ یہ سوچے کروں کیا، جان چھڑاؤں۔ تو جان چھڑانے کے لیے پلان کرتا ہے۔ وہ پلان کیا تھا سنیے۔ پلان یہ کرتا ہے کہ میں فرزانہ کو ہی مار دیتا ہوں، اپنے کسی نہ کسی ساتھیوں کو ساتھ ملا کے، نہ یہ عدالت جائے، نہ کیس لڑے، نہ مجھے پیسے دینے پڑے، جھگڑا بھی ختم، پیسوں کا مسئلہ بھی ختم۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے نوید اپنے 2 دوستوں کو ساتھ ملاتا ہے۔ یہ 2 دوست کون تھے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نوید ایک کپڑے کے کارخانے میں جاب کرتا تھا، وہاں پر اس کے کچھ شاگرد بھی تھے، ان شاگردوں میں سے 2 شاگرد بڑے تابعدار تھے، اور وہ دونوں شاگرد کون تھے، ایک کا نام علی رضا اور دوسرے کا نام رئیس تھا۔ یہ جو دونوں ہیں یہ اس کو بلاتے تھے استاد جی کیونکہ یہ تو شاگرد تھے، ان کو کام سکھایا۔ ان دونوں کو ایک دن سائڈ پہ لے جاتا ہے، سائڈ پر لے جا کر کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگوں کے گھریلو حالات تنگ ہیں۔ کہتے جی استاد جی تو پتہ ہے بڑی مہنگائی ہے آج کل تے پوری نہیں پہنتی، کہتا ہاں مینوں پتہ ہے، میرے پاس بڑا اچھا حل ہے، میں تانوں پیسے بھی دواں گا، تہاڈا ساتھ بھی دواں گا، تہاڈی سوکھی لنگے گی۔ صاحب جی اچھا پیسے تو واقعی چاہیے، میں 50,000 روپیہ دیاں گا، کرنا کچھ نہیں، بس چھوٹا جنا کام ہے، میں نال رل کے کراں گا، میری بڈھی بڑا ستانتی ہے، انہوں کو کرنا ہے۔ پہلے تو دونوں نے اس کا منہ دیکھا، اور اس کے بعد جب 50,000 ذہن میں آئے تو منہ میں پانی آئے۔ اب کہتے ہیں استاد جی اسی تہاڈے نال دسو کدوں کرنا ہے، یعنی پیسہ اتنی بری چیز ہے۔ اب نوید نے بڑے مٹھی زبان سے مکھن ملائی کی طرح اپنی ساقہ بیوی فرزانہ کو فون کیا، کہہ رہا ہے فرزانہ کیا حال ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بیچاری کنفیوز ہو رہی ہے، کیا مطلب یہ مجھے کہہ رہا ہے، میں نے تو کیس کیا ہے نان و نفقے کا۔ کہتی میں ٹھیک ہوں، بچے ٹھیک ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ فرزانہ ہم کتنے سال اکٹھے رہے، ہمارے 2 بچے ہیں، ہاں 2 بچے، یہ فون پر بات ہو رہی، عدالت میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ملزم مجرم کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اگر تمہیں خرچہ ہی چاہیے تھا، تم اتنی تنگ تھی تو مجھے کہتی تو صحیح، میں دے دیتا تمہیں، تم نے تو مجھے کہا ہی نہیں۔ فرزانہ کہتی ہے میں نے تمہیں کیا کہنا تھا، تم تو دھکے دے کے مجھے نکال چکے تھے، فارغ کر چکے تھے اور اپنی اگلی زندگی میں مصروف تھے۔ کہتے چلو آؤ ریسٹورنٹ پہ بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے قریب جو ہے، جو کہو گی ویسے کر لیں گے، عدالت میں نہیں جانا۔ فرزانہ کے دل میں نرم گوشہ عورت کے دل میں پہلے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو فرزانہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ پھر یہ بیٹھے ریسٹورنٹ میں، کھانا شانا کھایا، بات چیت بھی ہو گئی، پیسے بھی طے ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہر مہینے دیا کروں گا، ڈن۔ جتنے فرزانہ نے بتایا اتنے وہ مانا، یعنی یہی تو وہ چاہتی تھی، اب اس کو کیا پتا کہ اندر کچھ باہر کچھ منافق آدمی۔ جانے لگی جب یہاں سے تو نوید نے کہا کہ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیٹھ بھی گئی کہ چل میں پہنچ جاؤں آرام سے، بائک لے کے نکلا۔ کالا شاہ کاکو کے پاس جو نالا ڈیک ہے وہاں لگی بریک، رات اچھی خاصی ہے، اندھیرا گھوپ ہے، بندہ نہ بندے کی ذات، سنسان اور ویران علاقہ ہے۔ وہاں پر 2 ساتھی موجود تھے آلریڈی، وہی علی رضا اور رئیس، جو کہ انتظار میں تھے، پلاننگ کے مطابق اس نے پہلے سے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بریک لگتی ہے فرزانہ کو کہتا ہے اترو ذرا 1 سیکنڈ کے لیے، میں دیکھوں کیا ہوا ہے بائک کو۔ وہ اتری،
ایسے تینوں نے مل کے اس کو دبوچ لیا اور پھر رئیس نے نکالی پسٹل اور مارے فرزانہ کو 3. اس پسٹل کے آگے اس نے کوئی سسٹم لگا رکھا تھا کہ جب شوٹ کرتے ہیں یا مارتے تو اس کی آواز ہی نہیں آتی تھی. بہت زیادہ ویسے تو آواز ہوتی ہے تو اس کی آواز اتنی کو خاص نہ آئی. وہیں پہ تینوں نے مل کے گڑھا کھودا, اس میں فرزانہ کو پھینکا, اوپر مٹی ڈالی, اس کا موبائل اٹھایا اور تینوں وہاں سے واپس آ گئے. اب ماں بیچاری انتظار کر رہی ہے, فرزانہ نہیں آئی. رات گزر گئی, پریشانی میں فرزانہ نہ آئی, فون کرے نمبر بند, پریشان, کیا کروں کیا کروں. ماں بڑی ہی ضعیف تھی, بہت بوڑھی تھی اور وہ کوئی اتنا زیادہ نہ بول سکتی تھی نہ چل سکتی تھی, اور دونوں بچے بھی اس انتظار میں تھے, مما نہیں آئی مما نہیں آئی. آخر تھک ہار کے تھانے گئی اور جا کر سب کچھ بتایا, ایک درخواست دی. 8 اپریل کی صبح کے ٹائم ایک چرواہا وہاں سے اپنی بکریاں چروا رہا تھا کہ کتوں کو کچھ دیکھا جو کہ آوارہ کتے تھے, ایک جگہ کو پنجے ماری جاتے ہیں جیسے کچھ نکال رہے ہیں, اور نیچے سے نکلا تھا وہی انسانی ہاتھ جو میں نے آپ کو آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. اصل میں یہ فرزانہ کا ہاتھ تھا. یہی تو فرزانہ کو گاڑا تھا ان تینوں نے مل کر. چرواہے نے کتوں کو بھگایا, 15 پر کال کی, نفری آئی, نفری نے وقوع دیکھا اور جب اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل شفٹ کیا, اسی دوران کی حالت تو چونکہ بہت بری تھی, تعفن, بدبو بہت زیادہ تھی, قابل شناختی تھی نہیں, میں نے آپ کو بتایا آغاز میں, لیکن کپڑوں سے اس کے ایک سم کارڈ ہاتھ لگ گیا پولیس کے. پولیس نے اس سم کارڈ کی آنرشپ کو چیک کیا تو یہ نکلا فرزانہ کا, یعنی فرزانہ کی آنرشپ نکلی, اور یہ سم کارڈ ابھی کچھ ہی دن پہلے فرزانہ نے لیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی فیملی کو ٹریس کیا. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تینوں اپنی طرف سے بڑے سیانے بن کے موبائل لے گئے تھے تاکہ موبائل کی لوکیشن نہ آ جائے, ہم ٹریس نہ ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آنرشپ آتی ہے, فیملی کا پتہ چلتا ہے, تو اس کی والدہ کو فون کر کے پولیس بتاتی ہے. جیسے ہی والدہ آتی ہے تو پھر والدہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی, بٹھا کر پانی شانی پلا کے, چونکہ بوڑھی بھی بہت تھی. کچھ اماں جی کی کہندے ہو, کون ہو سکتا ہے, کی مسئلہ ہے تھوڑا؟ تو ماں نے بتایا, پتر دا جڑا ساکا شوہر ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے, وہ بڑا واہیاج آدمی ہے, انہیں کیتا ہے جو بھی کیتا ہے, انہیں کیس کیتا سی بچیاں دے نانو نفکے دا, تے وہ کہندا سی میں نہیں خرچہ دینا, تے کڑیاں دے چکراں چ پیا ہے. کہتے اچھا. پھر پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, ایڈریس کیا ہے, ساتھ ساتھ ایک پرچہ درج کیا گیا 302 کا, جس میں والدہ مدعیہ بنی. پہلی ریڈ میں اس کے سابقہ شوہر کو پولیس نے ہتھ کڑی لگائی اور لے آئی تھانے میں. اسے کہتے ہیں تھانے کا کیک آ گیا. اب جب وہ تھانے میں لے آئے تو پھر اس سے پوچھ گچھ اور تفتیش کے بعد اس نے باقی 2 نام بتائے, یعنی علی رضا اور رئیس کا. اگلی ریڈ رئیس پر کی گئی اور رئیس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ رئیس نے ہی تو اپنے ہاتھ سے 3 کیے تھے, لیکن علی رضا کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. پولیس ریڈز تو کر رہی ہے لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. ان دونوں نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے اور آلہ بھی برآمد کروا دیا گیا ہے. میرا یہ میسج ہے اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے, جتنی مجھے تھوڑی بہت عقل ہے, یہ بچے آپ نے پیدا کیے تھے, یہ فرزانہ اکیلی کے نہیں تھے, اور ان کا نانو نفقہ خرچہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیوی کھرب پتی بھی ہو تو بھی بیوی کا خرچہ پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ میں نہیں کہتی ہوں, یہ دین کہتا ہے, یہ قانون کہتا ہے. بھائی تو بچوں کو خرچہ نہ دینا پڑے اس لیے ماں کو مار دو. بھائی بچے تو دنیا پہ ہے نا, کھا کے سوئیں گے نا. یہ نہیں سوچا, یہ سوچا کہ نہ کوئی بیک اپ کرے گا نہ کوئی پیچھے آئے گا. یہ سکا باپ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا سکا باپ, ایسا تو بھیڑیا ہوتا ہے, وحشی ہوتا ہے, درندہ ہوتا ہے. اپنی رنگ رلیاں, اپنی جوانیاں, اپنی موج مستیاں, بربادی کس کی؟ اولاد کی. تو ظالموں پیدا ہی نہ کرو. اگر یہ حال کرنا ہے کل کو بچوں کا تو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیدا کرو پھینکو, پیدا کرو پھینکو, خود اگلا اسٹیشن, پہلے فرزانہ پھر اگلی. اللہ ہی جانے کہ کون سی لت لگ گئی ہے.